माशाल्लाह जज्बाती हुए हैं कि एक इंटरव्यू के बाद वो दूसरा इंटरव्यू भी देना चाहते हैं। असद कैसर साहब जो है उनको कल रात को बनी गाला से अरेस्ट कर लिया गया। 5 चॉइस साहब को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। हमारी भाभी हिबा जो है उन्होंने बताया, हमारे काकड़ साहब हैं वजीर आजम, ये उनके पड़ोसी रहे हैं, तो उनको खबर हो मोहित पीरज़ादा साहब को, अहमद नूरानी साहब को, कि उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। कुछ लोग हैं, फिर जब इनको पूछा जाता है या उठा लिया जाता है, फिर ये हमदर्दी कार्ड लेके आ जाता है। मुस्लिम लीग नून ने अपना इलेक्शन सेल जो है वो तरतीब दे दिया है और उसका चेयरमैन जो है वो सेनेटर इसहाक डार साहब को बनाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और पाकिस्तान ने हमेशा बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज़ का सामना किया है एज ए रियासत। पाकिस्तान को बहुत सारी जंगें, कुछ तो उसके ऊपर इम्पोज की गई जो उसको लड़नी पड़ी, और कुछ में जो है वो रियासत के गलत फैसले जो हैं वो पाकिस्तान की रियासत को बहुत अरसे तक बर्दाश्त करने पड़े, जिसमें एक ये फैसला अफगान जंग में शामिल होने का, और उसके बाद जो वहाँ के लोग थे उनको अपने मुल्क में पनाह देने का था। और अब इतने सालों बाद जब ये फैसला किया गया, और बेहतर फैसला किया गया कि इन लोगों को अपने अपने मुल्क में वापस भेजा जाएगा, और सिर्फ अफगानी नहीं, जितने भी गैर मुल्की इस मुल्क में मौजूद हैं बगैर किसी लीगल डॉक्यूमेंट के उनको वापस भेजा जाएगा, उसके ऊपर जो है वो अब कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हम उसके देख रहे हैं। इसके ऊपर हमें यकीनन बात करनी है। फिर दूसरी बात यह है कि बहुत सारी गिरफ्तारियां जो पीटीआई के लोग हैं उनकी, और कुछ हो गई हैं, कुछ होने वाली हैं, उसकी क्या स्टोरी है वो बात करेंगे। और जो है ये इसके ऊपर कुछ इंटरव्यूज जो हैं उसकी बड़ी गूंज है, और कुछ लोग जो है वो इतने माशाल्लाह जज्बाती हुए हैं कि एक इंटरव्यू के बाद वो दूसरा इंटरव्यू भी देना चाहते हैं, एक से उनकी तसल्ली नहीं हो रही। तो ये क्या स्टोरी है, और इसके ऊपर बहुत सारी बातें आप सुन भी रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहती हूँ। पहले शुरू कर लेते हैं दहशतगर्दी की इस जंग में। जो पहले पाकिस्तान ने परवेज मुशर्रफ के दौर में जो 9/11 के बाद एक पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ, जिसके अंदर अफगानिस्तान जो एक नेबरिंग कंट्री है हमारा, और वो कहते हैं ना कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, ये आपकी चॉइस नहीं है कि आपका पड़ोसी कौन हो। और पाकिस्तान की जियोग्राफिक सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है। एक तरफ चाइना है, फिर इंडिया है, फिर अफगानिस्तान है, फिर ईरान है, और कुछ ना कुछ जो है वो चलता रहता है, और हमारे खित्ते में कुछ ज्यादा होता है। अब ये रियासत ने जब ये फैसला किया कि जो अफगान मुहाजिरीन और जो भी बाकी गैर मुल्की इस मुल्क में रहते हैं हमारे बगैर किसी लीगल डॉक्यूमेंट के, उनको वापस भेजा जाए, उसके ऊपर जो है वो पहले हमारे अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर से, मुझे नहीं मालूम इस सेगमेंट को मुझे क्या कहना चाहिए, ये कोई सूडो लिबरल है, ये कोई सूडो इंटेलेक्चुअल है, ये पता नहीं क्या चीज है। वो आपने एक तस्वीर देखी होगी जिसमें एक बच्चे को, जो गाड़ी जा रही है वापस, अफगानी एक फैमिली की गाड़ी है जिसके साथ बच्चे, सामान के साथ एक बच्चे को भी बांधा हुआ है। अब वो किसी और ने तो नहीं बांधा, उनकी अपनी फैमिली ने बांधा, और उस तस्वीर को पकड़ के इतना प्रोपेगेंडा किया गया, देखे जी इंसानी हकूक की वायलेशन हो गई, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। और उसके साथ साथ कल जो अफगान हुकूमत के तर्जुमान हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को धमकी दी, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, जो कल हमने बहुत तेजी से देखे। कल 3 वाकयात हुए, जिसके अंदर चमन में, फिर जो है वो गवादर में, और उसके बाद कल रात को देर जो है वो मियां वाली एयरबेस के अंदर जो है वो कुछ दहशतगर्द घुसे, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत घंटों की जो है वो मेहनत के साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको नीस्तो नाबूद किया, उनको धूल चटाई, और अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इलाका क्लियर है। लेकिन इसके ऊपर जो हमारे अपने लोग हैं, जो ऐसे अपने लोग कह नहीं सकती मैं, मुझे मतलब मैं सोच रही हूँ कि कैसे कहूँ इनको अपने लोग, जो अपने ही मुल्क के अंदर जो दहशतगर्द हो रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं अपने आप को पाकिस्तानी है। और ये शुरू कहाँ से हो रहा है? ये शुरू हो रहा है वो कहने को पाकिस्तानी जो मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं और बाहर मुल्क में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे टाइगर साफी भी शामिल हैं, जिसमें वो आदिल राजा नाम का भगौड़ा जो है, जो पाकिस्तान की एक वक्त में पाकिस्तान की फौज का हिस्सा था, वहां से धुतकारा गया, निकाला गया, बाहर भाग गया। उसके बाद ये मोहित पीरज़ादा, ये साबिर शाकिर, ये इस किस्म के लोग जो बाहर भाग चुके हैं, ये वैसे सोचने का मुकाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ये नून लीग के खिलाफ बनाए थे
لیکن آج وہ ان کے ہی بنائے ہوئے ان کے اوپر کس طرح سے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں پاکستان دہشت گردی کی جنگ لڑا ہے وہاں پہ پوری قوم کو یک زبان ہونا چاہیے، پوری قوم یک زبان ہے بھی، سوائے ان چند اب ان کو غدار کہوں میں کیا کہوں، میں یہ غداری کارڈ استعمال نہیں کرنا چاہتی، لیکن جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ محب وطن والی تو ہے ہی نہیں۔ احمد نورانی صاحب صحافی ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وہ کون سا پرپس سرو کرنا چاہ رہے ہیں، کروانا چاہ رہے ہیں، یا وہ بھی عمران خان کی محبت میں بھی گوڈے گوڈے غرق ہو گئے ہیں کہ ان کو بھی پاکستان کی جو ہے وہ کہیں سے بھی جو نہ اپنی قومیت یاد آ رہی ہے، نہ پاکستان کے ساتھ کوئی ان کا اٹیچمنٹ یہ نظر آ رہا ہے، اور یہ جو ہے ان کو کس طرح باہر بھجوا دیا گیا، یہ بھی ہمارے ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جنہوں نے پہلے ان کو بنایا اور بنانے کے بعد پھر ان کو ملک سے باہر بھاگنے کا موقع دیا، اور آج وہ باہر بیٹھ کر جو بھی چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ وہ پاکستان کے خلاف لابیسٹ فرمز کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کیمپین کرنی ہو، یا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ کیمپین کرنی ہو۔ ایک محیط پی زیادہ کا آپ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں جس کو انہوں نے احمد نورانی صاحب کو جو ہے وہ کوٹ ٹویٹ کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے جو معصوم لوگ احتجاج کرنے والے تھے ان کو پکڑ کر ان پہ جو ہے مقدمات بنائے گئے، اب دیکھتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ان پہ کون سے مقدمات بنتے ہیں۔ تو بڑا مطلب ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے کمپیریزن ٹھیک کیا، وہ بھی دہشت گرد تھے جو جی ایچ کیو کے اندر گھسے، یا جنہوں نے اس وقت بھی میاں والی ایئر بیس کے اوپر بھی بائی دا وے 9 مئی کو حملہ ہوا تھا، اور کاکول اکیڈمی کے دروازے پہ بھی یہ پہنچے تھے جا کے، تو یہ تمام لوگ وہاں بھی پہنچے، لیکن وہاں پر صرف ان کے پاس جو ہے وہ پیٹرول بم ضرور تھے، لیکن یہ اسلحہ ان کے پاس نہیں تھا چونکہ ملک کے اندر سے نکل کے آئے تھے۔ اب یہ جو ان دہشت گردوں کے ساتھ ان کا موازنہ بالکل ٹھیک انہوں نے کیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب بھی وہ دہشت گردوں کی سائیڈ کی بات کر رہے ہیں، تو ان کو خبر ہو محیط پیر زادہ صاحب کو، احمد نورانی صاحب کو، کہ ان کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے، اور جو بھی ہمارے ملک کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا اس کو جہنم واصل کر دیا جائے گا۔ اب میں ہمیشہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ لائن میری رہی ہے ان کے سیاسی کردار کے حوالے سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اپنی طور پر ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہم وہ پاکستانی ہیں جو پاکستان کے خلاف کبھی بھی جو ہے وہ کسی بھی سازش کے اندر کوئی بھی شامل ہو اس کو برداشت نہیں کرتے، اور یہ انہوں نے پہلی دفعہ تو نہیں کیا۔ اگر آپ کو یاد ہو وہ جو کوئٹہ کا ایک سیلاب زدگان کو جو ہے وہ امدادی سرگرمیوں کے دوران جو کور کمانڈر کوئٹہ جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، ان کا پلین کریش ہوا تھا، اس کے اوپر بھی انہوں نے ایسی ہی کیمپین کی تھی۔ اس کے بعد جتنے بھی جو ہے وہ دہشت گردی کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں اگر ان کی بات ہو تو یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، اور ان کے اب چونکہ ظاہر ہے ان کے سرغنہ جو باہر بیٹھے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ پورا چین ہے جو باہر بیٹھ کے وہ جبران الیاس اور یہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ بیٹھ کر، یہ ایک شہباز گل، اوہو اس کو میں کیسے بھول گئی، یہ سب جو ہے یہ ایک چین ہے، اور یہ اس سے پروپیگنڈا ڈیزائن کرتے ہیں جس کو یہاں پر ہمارے لوگ جو ہے کچھ آئی ڈونٹ نو عقل سے معاف لوگ ہیں، پھر جب ان کو پوچھا جاتا ہے یا اٹھا لیا جاتا ہے پھر یہ ہمدردی کارڈ لے کے آ جاتے ہیں۔ اب ایک راجہ ممتاز صاحب ہیں، آزاد کشمیر، انہوں نے اپنے بائیو میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے جو ہے وہ آپ ذرا دیکھیے کہ اس نے کیا زبان استعمال کی ہوئی ہے اس جو ہے وہ ایئر بیس کے حملے کے حوالے سے، تو اس کے اوپر میں صرف مطلب وائنڈ اپ کرتے ہوئے اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہ مطلب وہ ایک شعر ہے نا کہ وہ تہمت لگا کے کیا ہے وہ تہمت لگا کے دشمن سے داد لے، اس وطن فروش کو مر جانا چاہیے، اس ٹائپ کا کوئی شعر ہے میرا، جیسے شعروں کے معاملے میں سم ٹائم بالکل میموری ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ تو یہ حالات ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ عمران خان کی محبت میں یہ اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ ان کو پاکستان کی محبت بھی محبت نہیں رہی، اور ان کو پاکستانی کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان کے تو آئی ڈی کارڈز، ان کے جو پاسپورٹس ہیں، اول تو ایسے ڈول نیشنل ہیں بائی دا وے سارے، ان کو پاکستان کی شہریت سے کوئی بہت بڑی محبت نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں ایک سیاسی ایشوز کے اوپر۔ سیاسی ایشو یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اسد کیسر صاحب جو ہیں ان کو کل رات کو بنی گالہ سے اریسٹ کر لیا گیا، اور موصوف کے اوپر کافی لمبے چوڑے معاملات ہیں۔ یہ بائی دا وے یہ ایک دفعہ جب پرویز خٹک نے جو ہے پارٹی چھوڑی تھی، 9 مئی کی مذمت کی تھی، اس وقت ساتھ بیٹھے ہوئے تھے لیکن باز نہیں آئے۔ ان کے جو اندر کا کیڑا ہے عمران خان کے ٹائیگر ہونے کا وہ نہیں ختم ہوا، اور پھر جو ہے وہ الٹیمیٹلی ان کو کل گرفتار کر لیا گیا، اور آج ابھی نئی خبر آئی ہے کہ فواد چوہدری صاحب کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ ہماری بھابھی ہبا جو ہے انہوں نے بتایا ہے، بلکہ ان کے بھائی فیصل چودھری جو ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا میرے گھر پہ ناشتہ کرتے ہوئے جو ہے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے۔
اور یہ آپ یاد رکھیے کہ فواد چوہدری صاحب جو ہے وہ آج کل تجزیہ کار بنے ہوئے تھے، ہر چیز کے اوپر وہ ٹویٹ فرما رہے تھے بیٹھ کر سوشل میڈیا کے اوپر، اور اپنی رائے کو دے کر ریلیونٹ ہونے کی کوشش کر رہے تھے. بہت کوشش کی بیچاری ہماری حبیبہ بھابی نے کہ وہ کسی طرح جو ہے وہ فواد چودھری کے لیے کوئی نئی راہ نکال سکیں. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جو ہمارے کاکڑ صاحب ہیں وزیر اعظم، یہ ان کے پڑوسی رہے ہیں اور ان کی بڑی دوستی ہے آپس میں دونوں فیملیز کے بیچ میں، اور یہ واحد وہ خاتون تھیں جو سیاسی فیملی سے تعلق رکھتی تھیں، اور یہ کاکڑ صاحب کے حلف برداری میں بھی موجود تھیں. اور وہاں پر جو ہے یہ ان کے بارے میں یہ خبر آئی کہ موصوفہ جو ہے وہ آرمی چیف بھی چونکہ وہاں موجود تھے حلف برداری کے دوران، تو انہوں نے جو عاصم منیر صاحب ہیں ان سے بہت سرگوشیوں کے اندر جو ہے گفتگو کی، جس کے اوپر کہنے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت فواد چودھری کے لیے جو ہے وہ کچھ سفارش کی. اب وہ سفارش لگتا ہے مانی نہیں گئی. جو فواد چودھری جو ہے وہ دوبارہ اریسٹ ہو گئے ہیں، وہ کیوں اریسٹ ہوئے ہیں، ان کو کیوں اٹھایا گیا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے، دیکھیں گے. اور دوسرا صداقت عباسی صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے جو خبریں چل رہی تھیں کہ ان کا انٹرویو جو ہے، اور منصور جو ہوں، وہ تو منصور تو مطلب آپ کو پتا نا آج کل وہ بہت تیز چل رہے ہیں، بہت فاسٹ فارورڈ چل رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ چوتھا گیئر لگایا ہوا ہے. انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی سالگرہ کے حوالے سے بھی بہت عجیب و غریب ولاگ کیا. مجھے سمجھ نہیں آتی، سم ٹائمز وہ بہت ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہیں، سم ٹائمز بالکل مجھے لگتا ہے کہ اپنے لیول سے نیچے چلا جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو کیوں کر رہا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے. تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے تو خیر ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی تھی خود ہی، حالانکہ ان کا جیو سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے جیو میں کام انہوں نے ضرور کیا ہے، ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی، اسکیجول بھی اناؤنس کر دیا، بس ہو گیا، بس ہونے لگا ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ کل وہ انٹرویو آئے گا، وہ نہیں ہوا. اور آج بھی جو ہے وہ اس انٹرویو کے حوالے سے، ظاہر ہے یہ جیو کی پراپرٹی ہے، جو کہ سلیم صافی صاحب نے انٹرویو کیا ہے تو وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ انٹرویو جو ہے وہ کب چلے گا، اور یہ ان کا پروگریٹو ہونا چاہیے، ہر ایک چیز کے اندر جو ہے میں ناک نہیں گھسانی چاہیے، میرا خیال ہے. اب صداقت عباسی صاحب بہت اتاولے تھے بہت دنوں سے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ ان کا پچھلا انٹرویو جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا، اور پچھلے انٹرویو میں وہ بہت ساری باتیں نہیں کر سکے. اب میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، بہت ساری انسائیڈ سٹوریز دی ہیں، اور وہ انسائیڈ سٹوریز جو ہیں وہ باہر آئیں گی جب، تو ظاہر ہے اس کے اوپر ہم بات چیت تو ظاہر ہے ضرور کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو بہت عرصہ پہلے خبر دی تھی کہ خاور مانیکا صاحب بھی تیار ہیں انٹرویو دینے کے لیے، اور سنا ہے کہ آج کل وہ اپنے پوائنٹس تیار کر رہے ہیں اپنی پریس کانفرنس کے لیے یا انٹرویو کے لیے. اللہ جانے وہ کیا ہوگا. سو وہ جو بھی ہوگا جلدی ہونے والا ہے. اور بس وائنڈ اپ کرتے ہوئے اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے برے دن بہت تیزی کے ساتھ ان کی طرف دوڑ رہے ہیں، جس میں عمران خان جو ہے اس کے کیس کے حوالے سے بھی نومبر کے اندر ہی جو ہے وہ فیصلہ کوئی آ جائے گا، ورنہ دسمبر تو مطلب لکھا ہوا ہے، اور کوئی این آر او عمران خان کو نہیں ملے گا. کوئی جمائمہ بی بی کی بار سے بیٹھ کے جو ہے وہ کوئی مدد شاید ان کے لیے کارگر ثابت نہ ہو. اور اس پورے الیکشن پروسیس کے اندر مجھے عمران خان کم از کم کہیں نظر نہیں آتے. اور ہاں یاد آیا کہ ہم نے مسلم لیگ نون نے اپنا الیکشن سیل جو ہے وہ ترتیب دے دیا ہے، اور اس کا چیئرمین جو ہے وہ سینیٹر اسحاق ڈار صاحب کو بنایا گیا ہے. سو ہم اپنے الیکشن کی طرف بہت تیزی سے بڑھے ہیں. اب دہشت گرد جانے، چور ڈاکو جانے، اور اس پاکستان کا قانون جانے، ہم تو اپنی کارکردگی کی بنیاد پر اور اپنی لیڈرشپ کی جو ایک گڈ ول ہے اس کی بنیاد پر عام آدمی کے بیچ میں جائیں گے اور ووٹ حاصل کریں گے. میرا آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. خدا حافظ.